अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ नावल वो मेरा हम सफ़र। रिवेंज बेस्ड चाइल्डहुड बेस्ड नावल, लव स्टोरी, इमोशनल नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ये तो चलते हैं आज के नावल की जानिब। वो 30 साल के लगभग का जवान, सेहतमंद और मजबूत जिसामत का हामिल, हाल अच्छे से पीछे की जानिब जमाए उसकी रोशन कुशादा पेशानी वाज़ह दिखाई देती थी। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर 3-4 दिन की बड़ी हुई शेप थी जो उसके गाल पर थोड़ी सी ज़रा ऊपर मौजूद सियाह दिल को छुपाने में नाकाम थी। सुरमई आंखों में जिससे जहानत झलकती थी, हल्के आसमानी रंग के शलवार कमीज़ पहने, जाजिब नज़र, नैन नकूश वाला वो कबीर खान था, सैयद हाकम यूसुफ का सबसे वफादार और काबिल एतबार आदमी। ज़मीनों, फसलों, बागात और लेन देन के सभी मामलात उसके सपुर्द थे। सैयद हाकम यूसुफ उस शख्स पर अंधा एतबार करता था, यहाँ तक कि वो अक्सर लोग उसे उनका बेटा समझने की गलती कर बैठते थे। इस कदर बाएतमाद और अंधा एतमाद करने वाला सैयद हाकम उस शख्स पर अंधा एतमाद करता था और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपना एतमाद बहाल रखते हुए। उसकी गंभीर आवाज़ रूम कूलर की आवाज़ के बावजूद कमरे में गूंजी थी। तभी हवेली के अंदर की जानिब वाला दरवाज़ा खुला और हल्के गाजरी रंग के फूल पत्तियों वाली कमीज़ और सादा शलवार कमीज़ पहने, सर नफासत सफ़ेद मलमल दुपट्टा लिए ज़ारा हाकम अंदर दाखिल हुई और करीब की मतनासब जिसामत पर पुरवकार खूबसूरत खातून थी। चेहरे पर हम वक्त मुस्कुराहट और आंखों में नरम सा तासुर ठहरा रहता। अस्सलामुअलैकुम अम्मा साईं। इन्हें देखकर कबीर सर से उठा था और अंदाज में हर दर्जा एहतराम झलकता था और उसके करीब गई तो वो थोड़ा सा झुका। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ज़ोहरा ने उसका कंधा शफ़क़त से थपथपाया था। बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया घर का, लगता है बहुत मसरूफ़ हो गए हो। नहीं जी अम्मा जान, बस थोड़ा बहुत। अम्मा जान कैसी हैं आप? ज़ारा शफ़क़त ने बहुत ही प्यार से उसको उसकी बात का जवाब दिया। इतनी देर में हाकम उठ खड़े हुए और हाथों की मदद से कपड़ों की सिलवटें निकाली। शाह साईं, अभी आपको कुछ और भी दिखाना था। उनके उठने पर वो जो अभी बैठा ही था दोबारा उठने लगा और उसे हाथ के इशारे से मना कर गए। बाद में देख लेंगे, तुम्हें भी कितनी बार कहा है कबीर, यूँ पाई पे का हिसाब देने मत बैठ जाया करो। मुझे तुम पर इतना भरोसा है जितना कि अब्बास पर। यह तो आपका बड़पन है शाह साईं, वो मुअद्दब सा कहता हुआ धीमा सा मुस्कुराया और फिर, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ के साथ मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। कहते हुए वो बाहर दरवाजे से बरामदे में निकल गए और आओ नहीं जाता नेक वक्त, यही हूँ, डेरे तक जाऊँगा। और कहाँ तक जाना है मैंने? बाहर से उनकी आवाज़ आई थी। सर पर जमा डमटा ठीक करती ज़ारा बेगम वापस कबीर की तरफ भूनी। और जी तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? वक़्त पर खाना नहीं खाते या सोते? एक तो पता नहीं मेरे बच्चों को हो क्या गया है, ऐसी भी क्या काम की मोहब्बत। वो एक अनाया है जिसे काम का कह कर करवाना पड़ता है और माएँ उनकी इतनी फिक्र। कबीर झुके सर के साथ उनकी बातें सुनता मुस्कुराता रहा। अम्मा साईं, क्या आपने अभी भी मेरी तारीफ़ की? मुस्कुराते हुए जो चेहरा आन वार्द हुआ था वो सैयदा अनाया हाकिम का था। नरम आवाज़ और धीमे लहजे की मालिक 22 साल की कामनी सी लड़की, स्याह कांची चमकदार रंग में बैक वक्त मासूमियत और शरारत का तासुर लिए शोख और चंचल, प्यारे नकूश और मनमोहनी सूरत वाली अनाया इस हवेली की चिड़िया थी। इस हवेली की चिड़िया की वजह से हवेली में हर तरफ चहल पहल और रौनक रहती थी। हाथ में मैंगो मिल्क शेक के 3 गिलासों से सजी ट्रे आगे बढ़ाकर अब झुकी और सर पर शफ़क़त से हाथ रखे। कबीर का झुका सर कुछ और झुका, यूँ के खड़े होकर देखने से उसे हल्के भूरे स्याही माइल बालों वाला सारी नज़र आता। अनाया ने उस पर एक भरपूर निगाह डाली और फिर तासिब से सर झटका। ये तुम इतनी देर से अब लाई हो अम्मा साईं? ज़ाहरा बेगम ने कहा। ज़ाहरा ने बेटी की फरमाइशी नज़रों से देखा और फिर ज़ाहरा ने, मैं शरबत पहले देगी थी अम्मा साईं, सीधे होकर कहते हुए उसने अतराफ में निगाह दौड़ाई। बाबा कहाँ गए हैं?
وہ ذرا ڈیرے پر گئے ہیں، ابھی زمینوں سے واپس آ جاتے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں بس ویسے ہی میں نے پوچھا تھا۔ چلیں پھر یہ والا گلاس اپنے لیے واپس لے جاتی ہوں۔ بڑے آرام سے ایک گلاس اٹھائی اس نے، ایک گھونٹ بڑھا اور آؤ اوپر اپنے آموں کے درخت کے نیچے بیٹھ کر یا ملک شیک بنا ادھر ادھر دیکھے اپنی دم میں واپس ہو لی۔ زہرا اسے ٹھیک سے گور بھی نہ سکی، پتہ نہیں وہ کب بڑی ہوگی، مجھے تو اس کی فکر کھائے جا رہی ہے، اور کب اس نے یہ اپنی ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے بٹ ابھی تک اس کا بچپنا ہی نہیں گیا۔ عباس کب آئے گا؟ اسے باہر نکلتے ہی کبیر کا جھکا سر دوبارہ اٹھ چکا تھا۔ ملک شیک کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور مبادا زہرا ناراض نہ ہو جائیں، کھانے پینے کے معاملات میں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور اوپر سے وفاقی کابینہ کا حصہ بھی بن گیا تھا۔ اب دیکھو کیسے صادق عباس سے وہ رحیم یار خان ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے درمیان کہیں چکر بنا رہتا ہے۔ میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ چہرے پر ناپسندیدگی اور تفکر کے گہرے بادل لیے وہ بے تکان بولے جا رہی تھی۔ کبیر نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ یہاں عباس کی طرفداری کا مطلب تھا اپنی شامت آپ بلوانا، اس لیے اس نے خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ کبیر بیٹا تم ہی سمجھاؤ نا اسے، تمہاری تو بہت سنتا ہے۔ اما سائیں جی بہتر۔ ان کی ہاں میں کیسے سمجھا سکتا ہوں اما سائیں؟ خالی گلاس واپس رکھتے ہوئے وہ گڑبڑایا تھا۔ عباس کو یاسیت سے لگاؤ نہیں، جنون تھا، اور ان کے خاندان میں دور دور تک کوئی بھی سیاسی منظر نامے پر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عباس کالج میں تھا تو ایک سیاسی پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کی تھی۔ شروع میں تو سید حاکم کا یہ لگاؤ وقتی شوق تھا، لیکن اب جب تملیغ مکمل کرنے کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو وہ خود شش و پنج میں رہ گئے تھے۔ پھر اس کی ضد کے آگے انہیں ماننا ہی پڑا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے روک نہیں سکے تھے۔ وہ اپنے والدین کے حکم کے بھی آگے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ انہیں اپنے صرف MA بلکہ وفاقی وزیر تعلیم بھی بن گیا تھا۔ 31 سالہ عمر ہی اہم شخصیت اسی کے سربراہ بن کر ابھرا تھا، جس کی ایمانداری، ذہانت، صاف شفاف اور بہترین کیسز بہت جلدی مصروف ہو گئے تھے۔ کبیر اس کے جنون سے بھی اچھی طرح واقف تھا، پھر اسے منع کیسے کر سکتا تھا؟ زہرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس کر فوری سنبھلا۔ اماں سائیں کام آسان ہو یا مشکل وہی کرنا چاہیے جس میں دل کا سکون رکھا ہو۔ عباس اگر خوش ہے تو اسے کرنے دیں، آپ بس دعا کیا کریں اس کے لیے۔ سیاست ایک سمندر ہے جس میں بڑے بڑے مگرمچھ سانس لے رہے ہیں اور بہت ساری گندی مچھلیاں بھی۔ دعا کریں وہ اپنی نیک نیتی سمیت ثابت قدم رہیں اور جو سیاست میں رہ کر اس ملک کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب ٹھہرے۔ اماں سائیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی اولاد راہ راست پر چڑھ رہی ہے، یہ شکر ادا کریں کہ کسی بری مجلس میں نہیں بیٹھتے اور اپنا جنون لے کر اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ اماں سائیں نے بے فکری کا اظہار کرتے ہوئے پر دھندلا سا نمودار ہوتا ہوا وہ بے اختیار جھرجھری لے کر رہ جاتا، اور پچھلے 18 سال سے زہرا حاکم ہی تھی جن کا پرشفیق سراپا ان کے لیے ماں کی ٹھنڈی چھایا سے کامنا تھا، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی 2 بہنوں کے لیے بھی۔ اس کی بات سن کر زہرا نے نفی میں سر ہلایا، پھر ہار مانتے ہوئے ہاتھ کھڑے کرتے مسکرا دی۔ تمہیں اسے سمجھانے کو کہا تھا، مجھے نہیں۔ خیر میں کیسے ہی کہہ رہی ہوں، تم دونوں بچپن سے لے کر اب تک کب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے جو اب کوئی امید رکھو، خوش رہو بس، اب تک جو بھی کرو لیکن اپنی صحت اور آرام کا خیال رکھو۔ اسے تو چھوڑو، وہ تو چلو یہاں سے، وہ کھپتا رہتا ہے، تم کون سا میری سن لیتے ہو؟ کئی دن تک تم اگر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تو تم یہاں ہو کر بھی ہفتوں بعد شکل دکھاتے ہو۔ میں کس کا رونا رہوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو رخ بڑی کامیابی سے اس کی جانب حسب توقع مڑ چکا تھا، توپوں کا رخ حسب جانب اس کی طرف مڑ چکا تھا، اور پھر وہ اپنا محاسبہ کروانے کے لیے اماں سائیں کی چاپلوسیاں کرنے میں مگن تھا۔ اماں سائیں زہرا بیگم بہت محبت کرتی تھی۔ اگر انسان کام کے دوران 3 وقت آرام سکون سے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے وقت بھی نہ نکال سکے تو وہ مسلسل اب آپ اسے جھاڑ پلا رہی تھی۔ پوری دل جمی سے سن رہا تھا اور اب خاموشی سر جھکا کر دھیما سا تبسم لیے ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اماں سائیں کی کسی بات کا بھی وہ برا نہیں مناتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بڑھ کر بھی اس سے پیار کرتا تھا، اور زہرا بیگم بھی اسے بہت توجہ اور محبت سے رکھتی تھی، اور بہت ہی بابا سائیں جو
اسے ادھا اعتماد کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے زہرا بیگم بھی اسے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنی اولاد میں اور اس میں کبھی فرق نہیں کیا تھا۔ دوپہر شام میں ڈل چکی تھی اور ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا جس کے بڑے صوفے پر وہ بیٹھی آگے جھک کر دونوں ہاتھوں میں سر گرائے۔ 5 ہونے والے تھے اور وہ خاصی رواں دواں زندگی کا پہیہ جام کر دیا تھا۔ سوچے مفلوج تو ذہن معاف ہو چکے تھے۔ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی، اتنا پریشان سی سرخ ہوتی آنکھیں میز پر رکھی ان سوغاتوں تک گئی تھی جو اسے تھما کر گیا تھا اور جنہوں نے اس پر پرسکون ٹھہری ہوئی زندگی میں ایک پونچال لا کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ان تصویروں کو ایک بار پھر دیکھا جنہیں پچھلے 3 گھنٹوں میں وہ انگنت بار دیکھ چکی تھی، اور ہر بار دیکھنے پر ان کے اصلی ہونے کا یقین مزید بڑھ جاتا۔ وہ لاکھ کوشش کر کے بھی دیکھ چکی لیکن کہیں نقطۂ نکال اس کے سامنے جیلی ہونے کا، مگر ہر بار ناکامی منہ چڑھاتی۔ وہ تصویریں ایک بار پھر اس کے ہاتھوں میں تھی اور نگاہیں ان میں دکھائی دیتے سید قاسم یوسف کے مسکراتے چہرے پر۔ وہ کتنے خوش تھے اور ان کے ایک زانوں پر 6 سالہ زرنش اور دوسرے پر 13 سالہ عباس بیٹھا تھا، جن کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں محو تھے، اور وہ تصویریں دیکھ رہی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں محو تھی۔ وہ کیسے اپنی ماں سے ان سوالوں کا جواب مانگے؟ زرنش نے بہت سوچ بچار کر کے آخر ڈیسائیڈ کر ہی لیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے گا۔ دوسری تصویر میں سید قاسم یوسف جھک کر ولی حیثیت نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا اور زرنش اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹی سی اور ایک اور تصویر تھی جس میں پورا خاندان جمع تھا سوائے اس کی ماما کے۔ بے دلی سے ایک گہرا گھٹن زدہ سانس باہر دھکیلنے اس نے وہ تصویر واپس میز پر رکھی اور ایک اور تصویر دیکھی جس میں طبی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجی انگوٹھی نے اس کا دھیان ان سب کے دوران پہلی بار اپنی جانب کھینچا تھا، اور اس کی سانس میں کسی بھاری بوجھ کے نیچے دب سا گیا تھا اور آنکھوں میں ہو رہی تھی جلن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈور بیل بجی تھی اور چونک کر سیدھی ہوئی تھی، اپنی سوچوں کے جھرمٹ سے باہر نکلی اور بہت سارا بوجھل پن لیے اٹھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ انہیں قدموں سے واپس ہو لی تھی، بنا کوئی سلام دعا کیے، بنا کوئی بات کیے۔ مہرین نے اندر قدم بڑھاتے دروازہ بند کیا اور خود ہی گردن گھما کر خود سے دور جاتی زرنش کو دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے اندر آتی ہوئی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا میرے بیٹے؟ کیا بات ہے، آج تمہاری طبیعت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ آواز میں فکر مندی تھی۔ اس بار بھی جواب ندارت کوئی جواب نہ آیا اور اب کی بار ان کی تشویش بڑھی۔ زرنش بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں بات نہیں کر رہی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ اب میز کے قریب پہنچ گئی تھی اور اپنے قدم روک کے پیچھے مڑ کر ماں کا امت و وحش چہرہ دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ان کی طرف توجہ کی اور بکھری ہوئی چیزیں میز کی جانب بڑھا دی۔ مہرین پوری طرح چوکی تھی، کندھے پر لٹکتا بیگ اتار کر صوفے پر رکھا اور چند قدم آگے اور قریب جھک کر دیکھا، اور پھر ان کی رنگت ماند پڑنے لگی اور جوں وہ دیکھ رہی تھی ان کا چہرہ یوں ہوتا جا رہا تھا جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ ایک دم ساخت متحیر نگاہ لیے سب دیکھ رہی تھی جیسے بے یقین ہو، اور اس دن وہ ساری عمر بھاگتی رہی اور درد بختی وہ پھر ان کے بچ نہیں سکی۔ بری قسمت رفتہ رفتہ بدبے پاؤں ان کا پیچھا کرتی رہی اور آہٹیں سنتی رہی۔ وہ خوف اور خدشات کے سائے تلے زندگی گزارتی رہی، اور اب جب انہیں کچھ راحت کا سماں میسر ہوا تو اپنے سبھی وسوسوں سے خود کو نجات دلانے کی صحیح کرنے لگی تو ان کا خوف حقیقت کا روپ دھارے انہیں دبوچ چکا تھا۔ کیا یہ سب سچ ہے ماما؟ زرنش ایک دم سے بولی اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اس نے ان چیزوں کی طرف سوال کیا۔ مہرین اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ زرنش پسینے سے تر خوف زرد چہرہ لیے ان کے منہ سے اس کا نام ٹوٹ کر نکلا، اور وہ جو کب سے منتظر تھی اس کی ماں آ کر اس کے سارے خدشات دور کر دے گی۔ مہرین کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ تو اسی لیے آپ کو ڈر لگا رہتا تھا وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، یہ اصل وجہ تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا ماما آپ نے؟ زرنش دیکھو یہ سب ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے بیٹا، ان لوگوں کی سازش ہے، تم اس پر دھیان مت دو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ حد درجہ سہمی ہوئی تھی، لگتی تھی زرنش نے انہیں اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ اتنا لاچار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مہرین نے اس کا برین واش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ مہرین نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں سمایا۔ تم مت رو،
بس اپنی ماں پر بھروسہ کرو، باقی کسی بات میں نہیں آنا تم نے۔ میں نے کہا نا، یہ سب ایک چال ہے اور وہ لوگ ہمیں پھانس رہے ہیں، ہمیں ان کی چالوں میں نہیں آنا۔ اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ کہہ رہی تھی۔ زرنش اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھے ان کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کر رہی تھی۔ تو یہ کیا نکاح نامہ جعلی ہے ماما؟ اس کی آنکھوں میں ایک مہم سی امید تھی۔ میرین نے بے ساختہ نظریں چرائی اور امید کی آخری دیا بھی بجھ سا گیا تھا۔ اب وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے سارے جوابوں کا تو سب کچھ ہی ختم ہو چکا تھا اور اپنی بیٹی سے جھوٹ بول کر وہ اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مہم سی امید تھی۔ میرین نے بے ساختہ نظریں چرائی اور امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا۔ میرین کے ہاتھوں پر جمے ایک بالکل ہی سرد برف ہٹتی۔ ہم اس نکاح نامے کو کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھنا، پہلی سنوائی میں ہی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اور تم سن رہی ہو نا میری بات؟ زرنش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے نہیں کوئی بھی بات سنی۔ اس وقت میں کچھ بھی مزید سننا اور سمجھنا اس کے بس میں باہر ہو چکا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ بے وقوفوں کے حد تک بے خبر لگ رہا ہے۔ کوئی اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے جتنی کہ میں تھی؟ پچھلی 18 سال سے میں کسی کے نکاح میں ہوں اور مجھے آج دوپہر اس بات کا علم ہوا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کریں گی۔ وہ ایک گیلا زکام زدہ سانس اندر کھینچ کے لے کر رکی تھی اور بھیگی آنکھیں ماں کے چہرے پر تھی جن میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دکھ، رنج اور بدگمانی تیر رہی تھی، اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ ماں کی نظروں کے سامنے کیا تھا۔ ماں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی تو ثبوت ہے اس بات کا کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ وہ دبے دبے غصے میں چلائی تھی اور اس کی آنکھوں کی گوشوں کی لالی اور بڑھ گئی تھی۔ میرین نے بے ساختہ نظریں چڑھی اور اس کے سوال کا وہ کیا جواب دیتی؟ میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ میں تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں۔ زرنش، مجھے تھوڑا وقت دو۔ میرین نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زرنش سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرین اس لمحے سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے کچھ وقت درکار تھا کہ اچانک امٹ آئے طوفان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا حالو اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ زرنش نے بالکل اچانک یہ سوال پوچھا تھا اور میرین کے چہرے کے تاثر جو جواب اسے ملا تھا اس نے اسے سر پکڑنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ صرف اور صرف کمرے میں جھانکا وہ شام سے سر لپیٹے پڑی تھی اور دوبارہ بجلی گئی اور وہ جو بجلی جاتے ہی باہر سین کی طرف بھاگا کرتی تھی، ایسے ہی چادر سر تانے پڑی تھی اور میرین کا سوچ کر سر درد کرنے لگا تھا اور بی پی بھی ہائی تھا، اور جو ہوا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے سب فکر تھی۔ زندگی ایک دم کسی ڈراؤنے خواب جیسی ہو گئی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا جس کا جواب ابھی وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ زرنش اٹھا لو بلاخر ہمت کر کے اسے آواز دے ہی ڈالی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ وہ اس نے جواب دیتے ہی دوبارہ سے ہی اپنا سر ڈھانپ لیا اور لیٹ گئی۔ بھوک ہڑتال سے کیا ہوگا؟ مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ زرنش چہرے پر چادر ہٹاتے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تو پھر کیسے حل ہوں گے ماما؟ آپ بتا دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ اتنا بڑا تھا نہیں، آپ کی خود ساختہ کوششیں اتنا بڑا بنا گئی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس بات کو چھپانے کی؟ اب ہم حالہ اور حالو کو کیا کہیں گے؟ اور معیز وہ جو کراچی سے لوٹے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے لیے کتنی بڑی آکورڈ سچویشن پیدا کر دی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں۔ میرین کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی مورد الزام ٹھہری، اور کوئی یقین کرے گا اس کی بے خبری کا؟ وہ کس کو صفائیاں دے گی؟ میرین بے بسی بھرے انداز میں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ بیٹا، میں سب کچھ سنبھالوں گی، تم فکر مت کرو، یہ ایک بے بنیاد رشتہ ہے۔ میرین نے اسے معاملات سے واقف تھی اور کوئی بہتر حل نکال لیں گے بیٹا، وہ پر امید تھی۔ زرنش بس خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں ماما، پہلے بڑھ کر اور بھی اٹھ کر کچھ کھا لو۔ وہ ملتجی انداز میں گویا ہوئی چارہ نچارہ اٹھ کر اسے چند نوالے کھانے کے لیے تھے اور باہر نکل کر میرین اس سے منع نہیں کیا تھا۔ اس وقت کسی کام کو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سین میں بچھی چارپائی پر چت لیٹے وہ تاروں بھرے آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی مدھم سی روشنی سارے میں پھیلی ہوئی تھی اور رات کی رانی کی مہک فضا کو معطر کیے ہوئے تھی۔ یہ اس کا پسند کا پہر تھا اور ہر سو خاموشی کا راج اور سکون کا احساس تھا جسے وہ اپنی روح کے اندر اتارے جا رہی تھی اور اپنی سوچ کے محور میں اس قدر گم تھی کہ اسے آس پاس سے بالکل بیگانہ تھی۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہلی انگوٹھی کو وہ لاشعوری طور پر دوسرے ہاتھ کی انگلی
کی مدد سے گھما رہی تھی، کبھی انگلی میں گھماتی، کبھی اتارتی اور پھر دوبارہ پہن لیتی۔ وہ اپنی سوچوں کے مگن میں۔ آسمان یہ آسان نہیں تھا، اس کے 3 سالوں کے کئی خواب تھے جو اسے انگوٹھی کے چمکتے سرخ نگینے سے جڑے تھے، جن کو وہ ایک دم سے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آسمان سے نظر ہٹا کر پہلو میں رکھا موبائل دیکھا۔ کیا اسے معیز کو کال کر کے سب بتا دینا چاہیے؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا معیز اپنے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا اور ایسے میں اسے پریشان کرنا کیا ٹھیک رہتا؟ نہیں، وہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ چہرے پر بے بسی بھری الجھن تھی اور اس نے موبائل ہاتھ میں لیا اور آج سے پہلے معیز کی کال پک کرتے اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشگوار تاثرات ہوتے تھے جو اس وقت بالکل مفقود تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے کال پک کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک۔ خاموشی کی ایک لہر دوڑی۔ ہم بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ معیز دوسری طرف سے بھی تھکن زدہ مگر خوشگوار آواز ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ تھوک نگل کر گلا تر کرتے ہوئے اس نے آواز کو نامل کرتے ہوئے بمشکل کہا تھا، ورنہ جی تو کر رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رو جانے کا چاہ رہا تھا، جس کو وہ بالکل اپنے ناخن کھروچتے اس وقت فقط اتنا کہا، کیا ہوا؟ ایسا کیا ہے جس کے لیے آنا ضروری ہے؟ تم کال پر بتا دو جو بتانا ہے۔ دوسری طرف سے وہ متجسس سانس چونک کے بنا نہیں رہ سکا۔ نہیں، کال پر نہیں بتا سکتی، تم آؤ گی تبھی بتاؤں گی۔ زرنش نے زور سے نفی میں سر ہلایا اور آنکھوں کی جلن پھر سے بڑھنے لگی اور بہت سارے آنسو ضبط کرنے کی جلن۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو زرنش، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز میں تفکر تھا، بے چینی تھی۔ اور پھر کہاں نہ آؤ گے تبھی ہی بتاؤں گی، مجھے تنگ مت کرو، اس کے آگے میں اور تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، اسی لیے کہہ رہی ہوں جب تم آؤ گے تو پھر۔ نہیں، اپنا کام مکمل کر کے پھر آنا، 2 دن کی تو بات ہے، اتنی بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، اس وقت صرف اور صرف اپنے کام پر دھیان دو۔ معیز کی پریشانی سے آواز بھانپ کر وہ دھیمی پڑی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا مزید استفسار نہیں کر سکتی، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ غیر محسوس کن انداز میں زرنش نے موضوع بدلا، آواز کو حشاش پشاش بنانے کی ایک بھرپور سی کوشش کہ جس میں وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھا ہوا تھا اور تمہاری کال آئی اور پھر میں تم سے بات کرنے لگ گیا۔ وہ دوسری طرف سے بے دھیانی سے سنتی رہی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، بس لیٹی ہوئی ہوں صحن میں اور آسمان دیکھ رہی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر وہ اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، پھر تم سو جاؤ، گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ۔ وہ اس کو اللہ حافظ کہہ کے اللہ حافظ موبائل بند کر کے اس نے تھکن زدہ ایک طویل سانس خارج کی، چہرہ اٹھا کر ایک نظر کھلے آسمان کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہوگی۔ موبائل بند کر کر کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک ٹاک شو میں اٹھ کر نیوز چینل کی عمارت سے ابھی باہر نکلا تھا کہ دن کی نسبت اس وقت کافی دھوپ اور گرمی چھائی ہوئی تھی۔ بلو جینز کے لائٹ گرین پولو شرٹ پہن رکھی تھی اور چہرہ تھکن کے باوجود حشاش بشاش لگتا تھا۔ جس وقت وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچا، اس کے سیکیورٹی اہلکار سے آتا جاتا چاقو چبند کھڑے تھے اور اسے دیکھ کر ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر فرنٹ بینچ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنی بلٹ پروف لینڈ کروزر کی فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ڈرائیور پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ پچھلا دروازہ کھول کر سیکیورٹی اہلکار تیزی سے سوار ہوئے تھے اور لینڈ کروزر اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھی۔ رات کے 11:15 ہونے والے تھے۔ ویسے تو اس حویلی کے مکین سو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا، اس لیے جب تک وہ کال نہیں کرے گا اس کی ماں کو نیند نہیں آئے گی۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ اس نے کال ملائی تھی۔ نگاہیں سیاہ شیشوں کے باہر بھاگتے منظر پر ٹکی تھیں۔ دوسری جانب دوسری ہی بیپ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم، آواز حاکم کی تھی۔ وعلیکم السلام، اسپیکر پر ڈالتے ہوئے اس نے کال کی تھی۔ اور پھر بابا سائیں، آپ جاگ رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل بیٹا، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ 10 بجے سونے کے عادی تھے، لیکن آج ابھی تک وہ جاگ رہے تھے۔ بس ان کے حبیب سے طنز پر عباس نے نچلا لب دباتے ہوئے دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی روکی اور دوسری طرف حاکم کے پاس بیٹھی زہرا نے
متاسف انداز میں سر ہلا کر ان کی طرف بڑھایا تھا۔ میری تعریفیں بعد میں کر لیجیے گا شاہ جی، پہلے بات کروا دیں میری۔ لو نیک بخت، تم بات کرو، میں تو سونے لگا ہوں۔ آپ اوپر سے بے نیازی دکھاتے موبائل زہرا کے ہاتھ میں دیا، اور الگ بات تھی کہ بیٹے سے بات کر کے دل کی سکون میں کیفیت آ گیا تھا۔ باپ کبھی بھی اپنی فکریں اس طرح ظاہر نہیں کرتا جیسے ماں کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہی ہوتا ہے جتنا کہ ماں۔ وہ کروٹ کے بل لیٹ گئی تو زہرا ان کے آرام کے گھر سے موبائل لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولنے پر اور بند ہونے کی آواز پر سید حاکم کے مونچھوں تلے لب مسکرائے تھے، اور وہ دیکھ کر پرسکون ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ فکر مندی کا اظہار کر رہی ہے۔ بیٹا کب آؤ گے؟ تمہارے بابا سے اس کی بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہوگے۔ تم جانتے ہو نا، میری تسلی تب تک نہیں ہوتی جب تک میں خود تم سے بات نہ کر لوں۔ ماں کی متفکر آواز کس قدر باعث سکون ہوتی ہے۔ عباس کی ساری تھکن ہوا ہونے لگی۔ آج کا دن زیادہ مصروف رہا اما سائیں، لیکن بہت اچھا رہا۔ آپ بے فکر رہیں۔ کہتے ہوئے کسی کا جذبات پل پل میں بدلتا نگاہوں کے سامنے گھوما تو ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ ابھی شوق ٹاک شاخ کر اٹھ آیا ہوں، اب ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم نے کھانا کھایا کیا؟ رات کے 8 بجے کھا لیا تھا۔